हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी इंसान के दिल के भेद को समझ लेना, जान लेना कि वो आदमी आपके मुताल्लिक क्या ख्याल और राय रखता है, नुकसान देना चाहता है या आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए कुरान पाक की एक बेहतरीन आयत करीमा है कि आप अगर किसी काम के मुताल्लिक भी कोई काम किसी के साथ शुरू कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार है, रिश्ता है, लेन देन है, उसके लिए इस आयत करीमा को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आप पर हर चीज़ को वाज़े कर दें। आज इंसान जो धोखा खाता है वो सबसे ज़्यादा अपने लोगों से खाता है। बाहर के लोग इतना धोखा नहीं देते जितना अपने लोग धोखा देते। और एक वक्त था कि आप पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं, चंद दहाइयाँ आप पीछे चले जाएं तो आपको मिलेगा कि सदियों से लोग बाहर के धोखा देते थे। लेकिन अब जो फितने का ज़माना शुरू हुआ है, जितना आपका कुर्ब किसी को मिलेगा, आपका बाइतमाद बनेगा और आप जितना किसी से मुतासिर होंगे, उसके ज़ोहद तक़वा जो देखने में है, उसकी इबादत रियाजत, तो वो उतना ही आपको धोखा देगा। और ये धोखा आम है और मुख्तलिफ शक्लों में है। अब इंसान को समझ भी नहीं आती कि ये धोखा जो है, मैं जो खा रहा हूं, ये मुझे देने वाला मेरे आस्तीन में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखिए, मदीना मुनव्वरा में एक तबका ऐसा पैदा हुआ जिसको कुरान पाक ने मुनाफिकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये वो तबका था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका बन के धोखा देता था। और मदीना मुनव्वरा में दो पहाड़ हैं, एक जबले उखद कहलाता है और एक जबले हिमार कहलाता है। जबले उखद जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अक्सर तशरीफ फरमा होते थे, बैठते थे। और इस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। अब वो तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा बनता है। अब वो पहाड़ जो है वो आप ये देखिए कि जन्नत में दरवाज़ा बन जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, पत्थर है लेकिन कदम लगे सहाबा के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ने उसको शर्फ दे दिया, जन्नत का पहाड़ बना दिया। इधर एक और पहाड़ है, वो लेटा हुआ ऐसे गधे की मानंद है, वो जैसे गधा बैठता है, तो उसका नाम ही हिमार पड़ गया। और उस पर मुनाफिकीन बैठते थे, प्लानिंग करते थे कैसे सहाबा को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। अच्छा, उधर जाके बैठते थे और आपस में एक हो जाते थे। इधर आते थे तो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के जानिसार बन जाते थे और सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते थे। कोई आम जगह नहीं, मदीने की मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे रहते थे, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ते थे और सफ़े अव्वल में खड़े हो जाते थे, वजू करके पहले बैठ जाते थे। अब ये देखने में तो बड़े आबिद जाहिद, यहां तक कि जिहाद में भी साथ शामिल हो जाते थे, गज़वात में साथ गए, कहीं आधे में वापस आ गए। हाँ, ये करते थे, उखद में गए, आधे से वापस आ गए। नहीं जी, ये हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बात माने। अब ये जो अंदर से आपका नहीं होगा ना, वो आपकी नहीं मानेगा, आपको मनवाएगा। वही काम उन्होंने किया, कहा जी हमारी बात नहीं मानी, बस 300 आदमी हमारे वापस, एक एक करके 300 वापस हो गए उखद में। ऐन जब आपको जरूरत थी बंदे की, एक एक बंदा कीमती था उस वक्त, 700 पीछे आपके पास रह गए। अब तबूक में इसी तरह हुआ, खंदक में उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि मुसलमानों को,
اچھا دیکھنے میں وہ ساتھ ہوتے تھے، اندر سے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ حال آج عام ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کے گھر میں پلنے والا وہ آپ کا نہیں ہوتا، آپ کے دفتر میں آپ جس کو پال رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کی دکان پہ، آپ کے کسی بھی بزنس میں، یہاں تک کہ آپ خاندان برادری میں دیکھیں، تو یہ سارے معاملات میں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ، میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح، بہن بھائیوں کا، اولاد کا۔ تو یہ عمل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اب وہ منافقین جو تھے وہ اس زمانے میں بھی تھے، تو اس کے بعد چونکہ اس زمانے کے منافقین کا ذکر قرآن میں آ گیا تو ہمیں سب کا پتہ ہے۔ کافر بھی تھے، لیکن کافر تو کھلم کھلا تھے کہ یہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، منافق دوست بن کے دشمن تھے۔ تو آج آپ کے ارد گرد ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو آپ کے ہیں لیکن ظاہراً اندر سے آپ کے نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کہیں جی ہر بندہ میرے پاس آتا ہے، پتہ نہیں جی، میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی منافقت کر رہا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی آپ کو ضرر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے، اللہ نے رکھے ہیں منافق بھی، مومن بھی، محب صادق بھی اور کاذب بھی۔ اب یہ نظام قدرت ہے اللہ کا۔ اب آپ بچنا چاہتے ہیں ان کے شر سے تو ایک دم کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں۔ قرآن پاک نے 2 آیتیں بڑی زبردست بیان فرمائی ہیں، ایک سورہ عادیات میں اور ایک سورہ طارق میں۔ سورہ طارق میں اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن بھید کھل جائیں گے سینوں پہ کہ کون کس کے لیے کام کرتا تھا، کون کس مقصد کے لیے لگا ہوا تھا، دینی کاموں میں یا مشاغل دنیا میں، کیا اسلام کا نام لے رہا تھا دل سے۔ لوگ محبان صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، محبان ختم نبوت ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مدارس مساجد کا کام کرتے ہیں، دین کے اور بہت سے کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن بات کھلے گی کہ کون کس کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے تھے یا ذاتی اغراض تھی یا کسی کے مشن پر تھا، ہر چیز ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم علم غیب نہیں رکھتے۔ دنیا کا کوئی بندہ، اب یہاں تو یہ حال ہے کہ ایسے ایسے خطیب، امام، مقتدا بن کے گئے جو اندر سے مسلم تھے ہی نہیں، وہ مشن پہ تھے اور مشنری تھے، وہ کرسچن تھے، یہودی تھے، لیکن امام بن کے کئی سال نمازیں پڑھاتے رہے۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ پہلے بھی ہوا، اب بھی ہوا، ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن یوم تبلی السرائر، بھید کون کھولنے والا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ بتا دے گا، اللہ چھپائے گا نہیں کوئی چیز۔ تو آج دین کا نام لے کر جو کام کرتے ہیں وہ کتنا اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہی بتا دے گا۔ یا تو آپ ختم نبوت کا نام لیں، مجمع اکٹھا کر لیں، بات اپنی کریں، صحابہ کا نام لیں، مجمع اکٹھا کر لیں، بات اپنی کریں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں ہو رہی ہیں۔ جس مقصد کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہی کام ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ جو کام محنت کر رہے ہیں تو پھر محنت وہی کریں۔ آپ بتائیں لوگوں کو جی میں نے آپ کو اپنے مقصد کے لیے بلانا ہے، نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لیں، پھر صحابہ کا نہ لیں، پھر اگر ان کے لیے بلانا ہے تو پھر انہی کی خالی بات کریں، یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں ایسے ہے تو یوم تبلی السرائر، یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ آیت بتاتی ہے، بڑی زبردست آیت ہے، اور اگر آپ اکیلے میں اس کو پڑھیں تو انسان کے اندر ہل جاتا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ عادیات کی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ دل کے بھیدوں کو ظاہر کر دے گا، سب کچھ یوں سامنے ٹرے میں آ جائے گا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ابھی آپ سارے بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں پتا۔ اب ظاہراً تو ہم سب ایک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن
ہم ایک دوسرے سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنا بغض رکھتے ہیں، کتنے محبت رکھتے ہیں، یہ چیزیں اندر ہیں، باہر نہیں ہیں۔ اب یہ اندر سے ظاہر کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ اللہ کی ذات ہے جو دلوں کے اندر سے چیزوں کو کھول کے بیان کر دے گی، کہے گی یہ دیکھو تم یہ تھے، بنے ہوئے یہ تھے، بات یہ کرتے تھے، اندر سے یہ تھے۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر کے باطن کے شر سے بچ جائیں، کیونکہ اس کا باطن آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ وہ تو سانپ ہے آستین کا، دشمن واضح ہو نا بندہ اسے لڑ سکتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا ہو اس سے بندہ نہیں لڑ سکتا۔ تو اس سے لڑنے کے لیے یہ آیت ہے، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا اس طرح، اور آپ اسے پہچان لیں گے یہ بندہ تو میرے لیے یہ ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہے کھل کے سامنے آ جائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ آیت بتائی، مجھے کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے کون سے بندے ہیں ہمارے خلاف چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، کھل کے یوں سامنے آئے گا کہ آپ کے سامنے آنکھوں کے یوں آ جائے گا۔ آپ یہ آیت پڑھیں کثرت کے ساتھ، اتنی مختصر آیت ہے، کل تو آئے گا قیامت کے دن، آج اللہ لے آئے گا اس کی برکت سے۔ اور آپ نقصان، آپ کو شادی کرنی ہے کہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، آج کل فراڈ بہت ہے، دھوکہ بہت ہے، رشتے والیاں ایسا رشتہ بنا کر اس کو پیش کرتی ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی کے لیے، یا لڑکی سمجھتی ہے میرے لیے، یا لڑکا سمجھتا ہے میرے لیے، تو یہ تو بہت بڑا زبردست ہے رشتہ، لیکن اندر سے وہ کا غصہ اس سیل جھاگ ہوتی ہے، بالکل بیکار دھوکہ۔ یہ عمل کریں صرف 7 دن، یہ آیت کریمہ سورہ عادیات، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، 7 دن پڑھیں روزانہ 111 بار، اور یکسوئی سے دعا کریں، 7 دن میں کھل کے اس طرح سامنے آ جائے گا۔ کاروبار کے لیے کوئی کہہ رہا ہے آپ 7 کریں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے 7 دن اس کو 111 بار پڑھیں، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ کسی بندے کے بارے میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ پہ واضح ہو جائے کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، دھوکہ تو نہیں دے رہا، تو آپ اس کے لیے 111 بار رات سونے سے پہلے پڑھیں، دعا کر کے سو جائیں، 7 دن یہ عمل کریں، خواب میں بھی واضح ہو جائے گا اور سامنے بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی لین دین کریں تو یہ آیت کریمہ لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ چند بار بھی پڑھ کے لین دین کریں گے تو آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، اور آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آج ہر بندہ لین دین کرتا ہے اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو یہ عمل انشاءاللہ آپ کے سامنے کھل کے چیزوں کو لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔